आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क इस वक्त हर तरफ से बहरानों से घिरा हुआ है। ये रिवायती बात नहीं है, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, यकीनन पाकिस्तान की इस तवील तारीख के अंदर बहुत मुश्किल मरहले आए हैं, मगर ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, पूरी कौम की आजमाइश है। हम चारों जानिब बहरानों से घिरा हुए हैं। एक जानिब हमारी तारीख का बदतरीन सैलाब हमें दबोच चुका है, हमारी फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं, हमारे करोड़ों लोग इस वक्त बेघर और बेआसरा पड़े हुए हैं, उनकी मदद का अभी फ़िलहाल पूरा इंतज़ाम नहीं है। पाकिस्तान इस बहुत ही बहरानी सूरत हाल में मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का माशी बहरान जो है वो बहुत ही इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। पूरी दुनिया के माहिरीन, पाकिस्तान के माहिरीन तो कह ही रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बहरान है। इस बहरान के दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट बेकाबू हो चुका है, हमारे रुपए की कदर बेकाबू हो चुकी है, हमारी महंगाई अपनी तारीख की बदतरीन महंगाई है। इस वक्त हम उस महंगाई का सामना कर रहे हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तान का माशी बहरान तबाहकुन सूरत हाल से दो चार है। तबाहकुन सूरत हाल से दो चार सिर्फ पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल और माशी बहरान नहीं, बल्कि पाकिस्तान का सियासी बहरान भी है। पाकिस्तान की सियासत तकसीम है, पाकिस्तान की सियासी जमातें बुरी तरह से तकसीम हैं। ये तो कभी जुड़ी हुई थी ही नहीं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनन वो बहुत संगीन नजर आती है और बेपनाह इस वक्त एक तकसीम की सूरत हाल है जिसने पूरे मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर यकीनन पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है, इस गर्दाब से निकालना है और इस इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। ये किसी एक सियासी जमात का, किसी एक इदारे का और किसी सूरत से भी किसी एक ग्रोह का ये काम नहीं है। पूरी कौम को जोड़ना होगा। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हमारी तरक्की की रफ्तार रुक चुकी है, हमारे रोजगार की बढ़ने की रफ्तार रुक चुकी है, हमारी पैदावार की तेजी रुक चुकी है और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस पर हमने बात की थी, अभी आपने देखा चंद रोज कबल, 2 रोज कबल हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म थे। हमने जी भर के उनसे सवालात पूछे, जी भर के हमने उनसे इन मसाइल का और इसी सूरत हाल का इदराक हासिल किया और हमारे इन सवालों के जवाब में अब मुसलसल उनसे गुफ्तगू के जवाब में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की जिसमें उम्मीद की किरण फूटी, जिसमें बेहतरी के रास्ते नज़र आए, जिसमें कौम को कुछ बेहतरी की माहौल नज़र आया और एक उम्मीद की किरण जो है वो फूटी है और लगा ये है कि चले हो सकता है कि हम एक काविश करें, पूरी क़ुव्वत करें, लगाएं और उसके ज़रिए पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डॉक्टर आरिफ अलवी को। सदर ममलिकत को हमने इसलिए दावत दी है कि उनका एक बहुत ही कलीदी किरदार है, वो एक कलीदी शख्सियत है रियासत पाकिस्तान की। इस वक्त ममलिकत के सरबराह हैं और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि उनका एक देरीना ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं। वो जनाब इमरान खान के इंतहाई करीबी मोतमिद हैं। सियासी कैरेक्टर और किरदार और उनका माजी वो बिल्कुल बेदाग रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी हर लिहाज से एक बेदाग सियासी शख्सियत और कारकुन रहे हैं और अब सदर ममलिकत की हैसियत से यकीनन कौम उनकी तरफ भी देखती है। बहरहाल बुनियादी जिम्मेदारी सियासी क़ुव्वतों की है, बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के दूसरे कलीदी इदारों की है, लेकिन कौम के सरबराह की हैसियत से, सदर ममलिकत की हैसियत से यकीनन सदर ममलिकत की जिम्मेदारी और उनका किरदार इस पूरे हवाले से एक बहुत फैसला कुन है और फैसला कुन होना भी चाहिए। इसके लिए वो उनकी अपनी राय क्या है, वो किस जगह खड़े हैं और इस पूरी सूरत हाल में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं,
قوم کو صدر مملکت کی رائے اس انتہائی بحرانی صورتحال میں ان کا ویو، ان کے خیالات ہم شیئر کریں گے. اور صدر مملکت، صدر پاکستان ہمارے ساتھ ایوان صدر اسلام آباد سے موجود ہے. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ پرین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان ایک بحران نہیں بلکہ 3 ہمہ جہتی بحرانوں سے دوچار ہے. سیلابی بحران، معاشی بحران، سیاسی بحران. آپ کے لیے سب سے زیادہ اولین تکلیف کا باعث ان تینوں بحرانوں میں سے کون ہے، یا ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان بحرانوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا اس وجہ سے مشکل ہے کہ سیلاب کا جو بحران ہے اس کے اندر غریب جس انداز سے پس رہا ہے اور مجبور ہے، کیونکہ یہ بحران جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں تھا، مگر اس کا ریلیف انسان کے بس میں ہے. تو لہٰذا یہ بحران اپنی جگہ پریشان کن ہے، مگر اسی ریلیف کے اعتبار سے ایک نیا منطقی بات آتی ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی مستحکم ہو کہ ہم یہ ریلیف پرووائڈ کریں، لہٰذا معاشی بحران بھی مجھے پریشان کرتا ہے. پھر اس سے اوپر ایک دوسرا بحران ہے جو ان سب چیزوں کو قابو کرنے کے اعتبار سے جس کی اہمیت ہے، اور وہ ہے سیاسی بحران. اگر سیاسی بحران نہ ہو تو نیچے کے 2 بحران جو میں نے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو قابو کرنا منطقی اعتبار سے بھی آسان ہوتا ہے اور کانفیڈنس کے اعتبار سے، قوم کے اعتماد کے اعتبار سے بھی آسان طریقہ ہے. تو تینوں بحران کے اندر بتدریج میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیلاب کا بحران، اس کے اوپر معاشی بحران اور اس کے اوپر سیاسی بحران جو ان چیزوں پر قابو کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا بحران ہے. پرین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا اور نہ میں اس پہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے پریشان ہیں. ہر پاکستانی کی طرح سے یقیناً آپ بے پناہ پریشان ہوں گے، بے پناہ تشویش کا شکار ہوں گے. آپ ایک کس طریقے سے ایک مبصر کی حیثیت سے، ایک آبزرور کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس بحران کو دیکھ رہے ہیں، مگر یقینی طور پہ آپ اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، صدر مملکت کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صرف دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بحران کے اعتبار سے میری کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ میں معیشت کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، تو لہٰذا معاشی بحران کے اندر ان پٹ ہی دے سکتا ہوں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتا. البتہ جو اشاریے نکل کر آتے ہیں، انڈیکیٹرز، ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں روپیے کی قیمت کے کم ہوتی جا رہی ہے، کہاں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر اس کا اثر ہے، کہاں ہماری کانفیڈنس، دنیا کی کانفیڈنس ہمارے بانڈز پر کمزور ہو رہی ہے، کہاں ورلڈ بینک اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے کولیپس کا امکان ہے، یا جس انداز سے بھی سوشل پریشرز بڑھنے کا امکان ہے، ڈیفالٹ کا امکان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اشاریوں کے اعتبار سے معاشی بحران تو میرے اس انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو قابو کرنا کتنا ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہوا کہ IMF کے ساتھ کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی وقتی طور پر ایک بینڈ-ایڈ لگا، مگر اس بینڈ-ایڈ کے ساتھ ساتھ جب تک آپ خود پوری ریکوری نہیں کریں گے، وہ بینڈ-ایڈ تو باہر صورت بینڈ-ایڈ ہی رہے گا نا. اس کے اندر یہ محسوس کرتا ہے IMF، کیونکہ قرضہ دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت قوم کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور پھر دوسرے ممالک بھی اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں. بعد میں جو ہماری طرف ہمارے دوستوں کی امداد اور بھی آئی، وہ بھی اس بات سے لنکڈ ہے کہ IMF دے گا تو پھر ان کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارے واپس کرنے کے اعتبار سے ہمارے معاملات بہتر ہیں. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان جو بحران ہونا چاہیے تھا وہ تو صرف میرے اپنے دماغ کی بات ہے نا. جو انٹلیکچوئل بحران ہے سیاست کا، یہ تو ہمارے اپنے دماغوں کے اعتبار سے the easiest بحران to manage is the intellectual political بحران. ایزیسٹ اور سب سے ڈیفیکلٹ اس وجہ سے بھی کہ اس میں سب لوگ بہت سارے لوگ اپنے وقتی مفادات کے اعتبار سے اس بحران سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اور اپنے غلط فہمی کے شکار ہیں کہ یہ بغیر نیشنل یونٹی کے اس بحران سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دنیا کو بھروسہ ہو جائے گا ان ساری پولیٹیکل گورنمنٹس پر، جبکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے انتخابات کی طرف بھی سب کی نظر گئی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ذرا سی آپ کی وضاحت کر دوں کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ان گورنمنٹ ہیں یہ سب کہتے تھے کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے۔ جو پولیٹیکل لیڈر آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ ہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو لیا، وہ کہتے ہیں جلدی انتخابات ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا نیشنل اسمبلی کے بحران پر، تو انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا تھا کہ کتنی جلدی تم الیکشن کرا سکتے ہو، جس کے اندر ایک غیر آئینی کیفیت نظر آئی کہ جس کے اندر آئین کی پابندی کے اعتبار سے تو 90 ڈیز سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، مگر یہ بھی کہا گیا کہ 7 مہینے لگیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ سارے انسٹیٹیوشنز نے اس بات پر، سارے سیاسی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا ان دنوں میں، مختلف انداز سے، مختلف آرگومنٹس کے ذریعے، کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ تو اب بھی میرے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ انتخابات شاید ایک بہتر حل ہے ان بحرانوں سے نکلنے کا۔ صدر مملکت اور سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے موجودہ بحرانوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں سب سے چوٹی پر ہے ملک کا سیاسی بحران۔ صدر مملکت سے مجھے پوچھنا ہے کہ فوری الیکشن، جلد الیکشن تو ضرورت ہے، مگر موجودہ حالات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ سیلابی صورتحال میں، اس معاشی صورتحال میں، یہ بہت ضروری سوال ہے جو کہ ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھنا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان آج جن مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جس کی جکڑ میں ہے، اس کا کیا حل ہے، اور کیا اس کے لیے ایک حل نکالا جا رہا ہے، اور کیا ہم کسی حل کے قریب پہنچ رہے ہیں، خاص طور پر سیاسی بحران کے حوالے سے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے وقفے سے قبل صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی۔ پرنس صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ ایک یکساں رائے تھی پورے پاکستان کی، جس کو پھر اپنی حکومت کے ختم ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی اڈاپٹ کیا، آفر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی حکومت ختم کرتے ہیں، اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، الیکشن کال کرتے ہیں، مگر بہرحال نہیں ہوا۔ بائی گون از بائی گون۔ یہ فرمائیے گا کہ آج تو پرین صاحب وہ کیفیت نہیں ہے جس طرح کے ہم اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جس لیول کی ایک ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے ہمارے پاس، جس لیول کی اس وقت اکنامک پریشرز ہیں ہمارے پاس۔ یہ نہیں کہ اس کو اب ہم 2 سال اس کو ایسے ہی چلائیں، لیکن ہمیں چند ماہ تو کم از کم چاہیے کہ ہم ریلیف کا کام شروع کر سکیں۔ ہم جو ہماری ابھی بھی بائی لیٹرل پیمنٹس نہیں آ رہی ہیں، ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو تھوڑا سا قابو کر سکیں، ہم اپنے یہ ریلیف کا کام شروع ہو سکے، یہ تھوڑا انفلیشن تھوڑا ٹیپر ڈاؤن ہو۔ ہمیں سانس چاہیے، ہمیں چند ماہ تو چاہیے نا سر، اس سے پہلے کہ ہم الیکشن کی افراتفری کے اندر قوم کو دھکیل دیں۔ اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں ڈسکشن ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان، مگر آپ کو میں ارجنسی کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ قوم کو بھی کلیئر لیڈرشپ چاہیے، عوام کو بھی کلیئر لیڈرشپ چاہیے۔ جتنی مشکل میں وہ پھنسے ہیں، جتنی فرسٹریشن سے وہ گزر رہے ہوں گے، میں مڈل کلاس سے آیا ہوں، مجھے اندازہ ہے ان چیزوں کا کہ کتنی پریشانی بجلی کے بل کے اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے، ڈالر کے اعتبار سے یہ حکومت اپنی طرف سے محنت کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت جاری رہے۔ تو یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، یہ ifs اینڈ بٹس نہیں ہے۔ بہت ساری گفتگو کے اندر عام طور پر سوشل میڈیا میں اور ٹویٹر میں کوئی ایک بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مگر یہ کریں آپ پہلے۔ تو یہ پہلے اور بعد کی باتیں نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ ایک کر لو اور اس کے لیے مہینے چاہیے، چند سال چاہیے، تو اس حوالے سے اس کو قابو کر لو۔ میں اس نتیجے پر ہمیشہ پہنچا کہ پاکستان کے اندر جب یہ بات سوچی جاتی ہے کہ کوئی ٹیکنیکل گورنمنٹ بنا کر معاملات کو قابو کر لو، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی بنتی ہے، اس کا عوام سے رابطہ نہیں ہوتا۔ سو واٹ وی نیڈ از گڈ ٹیکنوکریٹس اینڈ گڈ ٹیکنیکل ہیلپ، but a political government
جو پوری چیز کے اوپر عوام کا کانفیڈنس بھی اس کے اوپر ہو اور وہ پوری چیز کو قابو کر سکے. تو لہٰذا میرا اوپینین یہ ہے کہ کسی چیز کا انتظار ایک کام روک کر دوسرا کام کیا جائے تو روکنا نہیں. پرنس صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ آپ نے اس سلسلے میں مائنڈ گیمنگ کی, کچھ وار گیمنگ کی, کچھ آپ نے اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں مثبت ٹھوس خاکہ بنا کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ پہلے ہم کہیں کہ ہم پہلے سیلاب پہ قابو پا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم یا اس کے دوران ہم معیشت پہ قابو پاتے ہیں, پھر ہم الیکشن کی جانب جاتے ہیں. فبیہا آپ یہ فرما رہے ہیں, آپ کی یہ رائے ہے, مگر آپ یہ بتائیے کہ اس کو پریکٹیکلی ہم واقعی کیا یہ ڈوبل ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے, ٹھوس خاکہ ہے آپ کے پاس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں خاکے کے اعتبار سے تصور تو کر سکتا ہوں, مگر یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں میں, تو لہٰذا میں لوگوں کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے اور ان کے سامنے بات چیت رکھ سکتا ہوں اور رکھتا رہا ہوں. مجھ سے سیاستدانوں کی ملاقاتیں رہی ہیں اکراس دا بورڈ, اکراس دا اسپیکٹرم, اور ان کے ساتھ بھی یہی بات میں کرتا بھی رہا ہوں. تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں نے یہ بات ہمیشہ رکھی, مگر خاکہ جو ہے نا وہ سب مل کر کسی چیز پر اتفاق کریں گے. پاکستان اب کانفلکٹ افورڈ نہیں کر سکتا, مگر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں معاشی بحران اس لیول پر نہ چلا جائے کہ لوگ آن دا اسٹریٹس آئیں اور پھر پاکستان کی حکومت کو مختلف کمپرومائزز کرنے پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں نے پہلے بھی یہ بات میڈیا کے سامنے رکھی تھی کہ بٹوین الیکشنز ایگزیکٹلی آن کیلنڈر ٹائم اور بٹوین ارلی الیکشنز چند ماہ کا فرق رہ گیا ہے. اس چند ماہ کے فرق کے لیے میں آپس میں گفتگو ہونا, آپس میں کوئی موڈیلٹی طے ہو جانا, اس کے لیے میرے دروازے بھی کھلے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر اتفاق کا راستہ یہی ہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کر چند مہینے ادھر چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے. دیکھیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کی اسٹرینتھ کے ساتھ, مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہو, چاہے موجودہ کولیشن اس میں کامیاب ہو, جو پارٹیز کامیاب ہو, اپوزیشن کامیاب ہو, پاکستان کو اس سلسلے میں کسی سلسلے میں شبہ نہیں ہے. کنفیوژن یہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ سمجھیں کہ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں پرنس صاحب کہ یہ ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بے پناہ ٹائم ہے. یقیناً وی آر رننگ اگینسٹ ٹائم. ہماری قوم اب ان بحرانوں کے حوالے سے بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارے لیے ہر لمحہ, ہر گھنٹہ, ہر روز, ہر دن امپورٹنٹ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو تصور آپ نے پیش کیا ہے یہ ابھی تصور ہی ہے, یہ خیال ہے, یہ خواب ہے, یا یہ کہ دیکھیں یہ تو 22 کروڑ لوگ مختلف تصورات اور خیالات رکھتے ہیں, مگر آپ کے تصور اور خیال کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے یا اس کو حقیقت بنانے کے لیے جس کی جو آپ پہ ذمہ داری بھی ہے, آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, بہرحال آپ صدر مملکت ہیں, آپ سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کے, آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری بھی ہے, تو آپ نے اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اب تک کچھ کیا ہے؟ دیکھیے خواب و خیال تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی جب تھے بہت سارے خواب اور خیال, اور اسی طرف مسلسل اپنی زندگی وقف کر کر میں اس عہدے پر آیا ہوں, لگایا گیا ہوں. آپ کی امانت ہے, سب کی امانت ہے, مگر یہاں آ کر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں یعنی اپنی موٹیویشنز جس وجہ سے پاکستان میں تبدیلی چاہتا تھا وہ تو بدل نہیں سکتی, مگر پارٹیسان نہ ہوں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے بتایا کہ خواب و خیال سے آگے یہ بات گئی کیونکہ مشاورت تک گئی بات. خواب و خیال اب مشاورت پر ہے, اور مشاورت کے بعد میں یہ انکریج کر رہا ہوں اسٹیک ہولڈرز کو, بیکاز آئی ایم اے اسٹیک ہولڈر ایز اے نیشنل آف پاکستان.
لائک آل سٹیزنز، سارے سٹیزنز کی طرح میں بھی اسٹیک ہولڈر ہوں، مگر میں کسی ادارے کے حوالے سے یعنی پریسیڈنسی کے حوالے سے اور جو آئین مجھے ذمہ داری دیتا ہے اتنا اسٹیک ہولڈر ہوں، مگر جو فیصلہ کرنے والے، سیاسی فیصلہ کرنے والے 18th امینڈمنٹ کے بعد، آئین پاکستان کے بعد، تو وہ مشاورت جاری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے پروگرام کرنے والے اور بہت سارے لوگ اگر اس بات کو سیاست دانوں کے لیے آسان بنائے کہ نہیں، بیٹھ کر مشاورت کرو اور کوئی نتیجے پر پہنچو، یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ نہیں ہونا، تو اس کے اندر ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو انٹلیکچوئل جو اپنی سوچ پر اور اپنے ایگو پر ہم قابو پا لیں، تو میرے خیال سے یہ تو 100% ہم کر سکتے ہیں نا۔ باقی چیزوں کے لیے تو پیسہ ہمیں لینا پڑتا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے جناب، سیلاب کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے کی اور ہمدردی کی ضرورت ہے، مگر یہ جو کام آپ جو سیاسی اعتبار سے کام کی ضرورت ہے، برنگنگ پیپل ٹوگیدر، سیاسی جماعتوں کو قریب لانا، کسی اتفاق پر پہنچنا، یہ تو صرف سوچ کی بات ہے، اور تاریخ اس کے اوپر بڑا بدنما داغ اس کے اوپر لگائے گی کہ پاکستان کے لوگ اس پر یکجا نہیں ہو سکے۔ آپ تصور کیجئے کہ تاریخ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے کہ آپ لوگ جب اکٹھا ہونا تھا، جب آپ اکٹھا نہیں ہوئے۔ ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہمارے بہت اہم سوالات ہیں۔ صدر پاکستان سے پوچھنا ہے کہ جناب عمران خان نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اور یہ پاکستان کو کس منزل کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی کہ اداروں کے ساتھ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے، خود پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی وہاں پر کیا حالات میں بہتری ہوئی ہے۔ بہت عمدہ سوال ہیں، ضروری بھی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد صدر پاکستان سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے موجود ہیں۔ موقع یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک جانب بہت ترین سیلابی بحران، دوسری جانب ایک بے پناہ مشکل معاشی بحران اور سب سے زیادہ ایک سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ملک کو چاروں جانب سے ان بحرانوں نے گھیرا ہوا ہے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بے پناہ پریشانی، تشویش کا باعث ہے، مگر اس حوالے سے اب ایک بہتری کی ہمیں کرن نظر آ رہی ہے، بہتری کی امید نظر آ رہی ہے۔ اب سے چند روز قبل تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے اپنے اس انٹرویو میں اس کی نوید سنائی۔ انہوں نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی، یہ پہلی بار ہے ان کی جانب سے باضابطہ حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے حوالے سے اس کو محور کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مسائل پر وہ حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم جناب شہباز شریف مذاکرات کی، ڈائیلاگ کی، مفاہمت کی بات دہراتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ پہلی بار دونوں فریقین اس حوالے سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک ابتدا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر شاید ہم آگے کچھ بہتری کا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب وغیرہ کے بھی جو اداروں کے حوالے سے خیالات، جذبات اور ایک جذباتی صورتحال نظر آئی تھی اور ایک ناخوشگوار صورتحال نظر آئی تھی، صورتحال اس میں بھی بہتری کی تمام صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے بھی پاکستان کے لیے تمام معاملات میں بہتری کے آثار نظر آئیں گے، اور اس طرح سے کیا پاکستان ایک مذاکراتی حل کی جانب بڑھ رہا ہے، پاکستان ان تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے، جڑنے کے لیے تیار ہے، متحد ہونے کے لیے تیار ہے، دنیا کو ایک یونائٹڈ فیس دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری خبریں یہ ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور یہ بات بالکل ایسی ہی ہو، درست ہو۔ ہمیں اس کے بالکل آثار بھی نظر آ رہے ہیں، ہمیں شواہد بھی نظر آ رہے ہیں، ہمیں یقین بھی ہے۔ اس سب کی ہم کنفرمیشن لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف آرم فورسز جناب ڈاکٹر عارف علوی، جو اس سلسلے میں پس پردہ اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرا تجربہ پریزیڈنٹ صاحب یہ ہے جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ملو، بیٹھیں، بات کریں، ٹیبل کے اکراس بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں، یہ آواز آتی رہی ہے، اور اب سے 2 دن پہلے تک اس کی سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب تھے، پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، آپ کا بڑا رفاقت ہے ان کے ساتھ ساری زندگی کی،
اور انہوں نے ہمیشہ اس امکان کو 100% رد کیا کہ وہ کسی بھی سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کو تیار ہیں۔ بہرحال 2 روز قبل انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، الیکشنز کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کی ہے۔ میں پرانی بات کو بھولتا ہوں اور یہ ایک میرے نزدیک جو ہے ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور یقیناً ایک بڑی ابتدا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الیکشنز کین آلسو ویٹ فار اے وائل، تھوڑے عرصے کے لیے الیکشن بھی رک سکتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ گفتگو جو ہے یہ کتنی حوصلہ افزا ہے، اور آپ کی اپنی ایک پوزیشن ہے کہ پس منظر میں آپ اس حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ عرصے قبل کہا تھا کہ آپ کی گفتگو رہتی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور اتنی رہتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب سے زیادہ آپ کا رابطہ یا گفتگو جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ہوتا ہے۔ جی، میری گفتگو رہتی ہے، رابطہ بھی فریکوینٹ ہے اور مختلف سٹیک ہولڈر سے گفتگو بھی ہے، مگر میں اس کو ڈائیورج نہیں کر پاتا، کر سکتا ہوں، کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اصل کام تو سٹیک ہولڈرز کا ہی ہے نا، اصل کام حکومت کا ہے اور اپوزیشن کا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر باتوں کو طے کریں۔ مگر جناب پہلے دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بالکل کلیئر ہوں، پہلے دن سے ہر سٹیک ہولڈر کا نام لے کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ there are only 2 or 3 issues on the table۔ جس دن سے گورنمنٹ گئی اور نو کانفیڈنس موشن آیا اور دوسری حکومت بنی ہے، جب سے میں نے کہا کہ 3 چیزیں ٹیبل پر ہیں۔ نمبر 1 الیکشنز کی ڈیٹ، نمبر 2 کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکے اور اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر لیے جائیں، اور نمبر 3 یہ کہ معیشت کو انٹرم اعتبار سے سہارا دینا اور IMF کے ساتھ گفتگو کر کر ان لونز کو مکمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں کوئی نئی میرے اوپر اجاگر نہیں ہوئی ہیں، یہ تو اس دن کی گفتگو بتا رہا ہوں جس دن گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے، کیونکہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ کس طرف جا رہی ہیں، اور اگر ہمیں 6 مہینے بعد اس بات کا اندازہ ہوا تو لیڈرشپ سے، پاکستان کی لیڈرشپ سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ وقتی اندازہ کر کے اس کو اتنا ہی سیریس پہلے سمجھنا تھا۔ اب ایک بہت اچھا بریک تھرو ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر انہی چیزوں کو پرائرٹی رکھ کر، جو میں نے آپ سے ذکر کیا، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تاریخ، اس پر بیٹھ کر بات کر لو، جو چیزیں اس کے اندر پاکستان کے لیے بہتر ہیں، فلڈ ریلیف کے اعتبار سے، فنڈ کلیکشن کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آپ ایک یونائٹڈ فیس تو پریزنٹ کر سکے نا دنیا کو۔ اگر پاکستان بانڈز کمزور ہیں تو کس وجہ سے کمزور ہوں گے؟ اس وجہ سے کمزور ہوں گے کہ ان کو بھی نظر آتا ہے کہ یہاں کنفیوژن آف ڈیسیشن میکنگ ہے، اور یہ ٹیمپرری ڈیسیشن میکنگز ہیں، کیونکہ یہ بھی انڈیکیٹر افسوسناک کیفیت پاکستان میں ہوتی ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسیز ہیں وہ ہم ٹریش کین میں ڈال کر نئی پالیسیز دیتے ہیں، اور جتنے تاجروں سے آپ ملیں، جتنے چیمبر سے آپ ملیں، سب کہتے ہیں کہ جی کنٹینویشن آف پالیسی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آمریت یہاں پر آئی مشرف صاحب کی یا ایوب خان صاحب کی، تو اس زمانے میں کہیں نقصان ہوا بہت سارے، مگر ایک جگہ پر کنٹینیوشن آف اکنامک پالیسیز میں فائدہ بھی ہوا۔ تو لہٰذا کنٹینیوشن، سیاسی میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل جماعتیں جب بیٹھیں اب الیکشنز کی تیاری کے اندر، تو اسی کے اندر ایک اکنامک چارٹر پر فنڈامنٹلز پر ڈیسیشن کریں، یہ نہ کریں کہ اسٹیٹ بینک ہم نے کی پالیسیز پچھلی حکومت نے چینج کی تو اپوزیشن نے یہ کہا کہ جس دن ہم آئیں گے ہم ان سب چیزوں کو انڈو کریں گے۔ تاکہ ہم عوام کو سمجھا سکیں، میں تھوڑا سا یہاں پہ تاکہ ڈریگ نہ ہو بات، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے آفر کی ہے، یہ ایک بنیاد ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس کا منبع محور یہ ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں اور جلد از جلد ممکن، جتنے جلد از جلد ممکن ہے، مگر جب بیٹھے تو اس دوران ہم جو اس سے جڑے تمام مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں، ان کے لیے بھی ایک فارمولا بنائیں، اور خاص طور پہ آپ نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے بنیادی جو کلیدی بالکل ستون ہیں وہ ہم طے کر لیں، اور پھر اس فورم کو ہم استعمال کر کے ایک قومی
یکجہتی کا فارمولا بنا لیں وقتی طور کا، جو اس وقت کے لیے شدید ہماری ضرورت ہے، جو دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکے کہ پاکستان ایک متحد قوم ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان کے لیے پرنس صاحب میں کیا آپ سے عرض کر سکتا ہوں، یہ تو پاکستان کے لیے اس وقت سب سے کلیدی بنیادی سب سے اولین ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چھتری مل جائے کسی صورت سے۔ آپ نے فرمایا کہ سٹیک ہولڈرز سے آپ کی مسلسل اس میں کوشش رہتی ہے، میں آگاہ ہوں، مگر یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو خان صاحب نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، بڑا ایک تلخ زمانہ رہا ہے پچھلے 4 مہینوں میں، جس میں کہ خان صاحب کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہت تلخ معاملات رہے ہیں، تعلقات رہے ہیں، کاش وہ ہماری تاریخ کا حصہ اور عمران خان صاحب کی سیاست کا حصہ نہ ہوتے، مگر بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، اینڈ وہ جو گزشتہ باتیں ہیں وہ ان کو رفع کرنے کے باہمی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اب اس کو رفع کر دیا گیا ہے یا کرا جا رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور قریب آنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، اور جب بزرگ ہوتا ہے مثال کے طور پر خاندانی جھگڑوں میں تو بھی وہ یہ کہتا ہے بھئی کہا سنا معاف، مگر آگے دیکھو، آگے جناب گٹر آ رہا ہے یا نالا آ رہا ہے یا مشکل آ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، تو کہا سنا معاف اور اکٹھا ہو کر بات کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں زندگی میں، آپٹمسٹ بھی رہتا ہوں، کمزوری کی حد تک آپٹمسٹ بھی ہو جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایک مثبت تبدیلی سمجھنا چاہیے کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ آپس میں بات کرنے کے قابل ہو جائیں، اور جب بات کرنے کے قابل ہو جائیں تو ساری چیزیں ایک راستے پر نکلتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کنونس رہا ہوں کہ کمیونیکیشن بے انتہا ضروری ہے۔ اگر فرض کرو رنجشوں کا ذکر ہو تو آدھے پون گھنٹے میں 1 گھنٹے میں رنجشیں کہاں تک آدمی کرتا ہے، پھر مجبور ہو کر 2-4 گھنٹے کی بیٹھک کے اندر پھر کہتا ہے کہ چلو بھائی اب آگے کا فیصلہ کرو، چلو کہا سنا معاف، یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر آگے معاملہ چلے۔ تو جو انسانی تعلقات ہیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے اعتبار سے یہی کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو رنجشیں بڑھتی ہیں اور فوبیاز بڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کثر کمیونیکیشن کی ہے کہ فوبیاز کے ساتھ قومیں بیٹھتی ہیں تو اپنے فوبیاز کو دوسری قوموں کے اوپر نشر چلاتی ہیں، تو یہ صدر مملکت اور آپ کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب پر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کیونکہ صدر مملکت ہیں، آپ کا تمام اداروں پر، ان کے سربراہان پر ایک بڑا بہترین آپ کا رابطہ ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو کم از کم جہاں پر یہ روابط کا اور تعلقات میں ایک خلا کا جو معاملہ ہے یہ عبور کرانا، جو آپ کا تجربہ ہے اور جو آپ کا تعلق ہے اور جو آپ کا انفلوئنس ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ابھی تک اس میں مکمل کامیاب نہیں ہوئے تو مجھے حیرت ہوگی، مجھے کچھ اندازہ ایسا ہے کہ کچھ بہتری ہو گئی ہے اس میں۔ جی کچھ بہتری ہو گئی ہے، مگر جب رنجشیں دور لے جاتی ہیں تو قریب آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، امنگ پولیٹیشنز اسپیشلی۔ تو میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہوں، مگر اس کا اظہار زیادہ نہیں کر سکتا، مگر ایک نیک نیتی کے اعتبار سے جس طرح سے آپ جرنلزم کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کو نہ پکڑیں، آپ حقیقی باتوں کا اجاگر کریں، زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے۔ تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ الفاظ کی پکڑ سے نکل کر لوگ آپس میں ریئل ایشوز پر گفتگو کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جھگڑوں کے اندر ریئل ایشوز پر گفتگو نہیں ہوتی، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے میری بے عزتی کی، تم نے یہ کہا۔ ریئل ایشوز بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور میرے بھائی دا ریئل ایشوز آر دا پیپل آف پاکستان، میرے غریب پاکستانی جو مختلف آفتوں میں، ہماری کریٹڈ آفتوں میں اور قدرت کی کریٹڈ آفتوں میں شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت تو فرض بنتا ہے ہر شخص کا کہ اپنی رنجشیں اور اپنی انا کو قربان کر کے اس وقت ملک کے معاملات کے اعتبار سے کوئی چند مہینوں کا یا 1 سال کا یا 4 مہینے کا کوئی بھی کیفیت ڈکٹیٹ تو کرے بیٹھ کر کے یہ ہونا چاہیے۔ تو پرنس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اس پس منظر میں کتنی آپ کی ہارٹ ٹو ہارٹ ہوئے؟ پہلے تو ہم عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں نا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کی تھی، سب سے زیادہ
ان کو تکالیف ہیں، ان کی تشویش، ان کے مسائل، ان کی تمام چیزیں اور غصہ، اور ظاہر ہے آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جذبات ہے ان کے بڑے برانگیتا جذبات ہیں ان کے. آپ کی کتنی ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو ہوئی جس میں کہ آپ نے اپنا جو معافی الضمیر ہے، جو وہ آپ نے پورا ان کے سامنے رکھا، بادی الضمیر، اور ان کی بات کو آپ نے سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلے تو اس قسم کے سیشنز بڑے ضروری تھے. وہ تسلی ہے آپ کی کہ آپ اور عمران خان صاحب جو ہیں اس مشن پہ جو ہیں ان کی فریکوینسی ایک ہے. جی، میں اور عمران خان صاحب مسلسل کسی نہ کسی انداز سے یا تو ٹیلی فون پر یا دوسرا میسیجنگ پر کمیونیکیشن میں مسلسل رہتے ہیں، اور یقیناً کچھ میری باتیں ہوتی ہیں جو میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کچھ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس طرف بھی توجہ دو. تو یہ کمیونیکیشن میرا ڈیلی یا مینی ٹائمز ڈے کے اعتبار سے چلتا رہتا ہے. اچھا، دوسرے یہ کہ فزیکل ملاقاتیں میری جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نہیں تھیں، اور اب جب نئے پرائم منسٹر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی میری ہیں، مگر بہت زیادہ نہیں ہے، مگر وہ کمیونیکیشن دونوں طرف رہتی ہے. البتہ قانون سازی کے اعتبار سے میں نے اس حکومت کے ساتھ، میں اب اس قابل ہوں کہ آپ کو کہوں کہ 90 سے زیادہ ایڈوائس کیسز آئے ہیں جو میں اس کو میرے ہاں سے گزر گئے اور اپروو کر کے اور سائن ہو کر چلے گئے. چند چیزوں پر میں نے کوئی بات رکھی تھی، اس میں ایک نیب بل تھا، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی، اس میں اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ تھا. چند چیزوں پر میں نے احتراز کیا تھا دستخط کرنے سے. تو لہٰذا میرا کمیونیکیشن ہے. قانون بلز کے اوپر بھی میرا کمیونیکیشن اچھا ہے، پہلے بھی اچھا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بل کے اندر اگر کوئی خامی ہوتی تھی تو میں اس کو روک کر لا منسٹر سے بات کرتا تھا کہ اس کو ٹھیک کرو، کیونکہ میں قانوناً بلز کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں. ابھی بھی اس زمانے میں بھی ایسے بلز آئے ہیں جس کے اندر الفاظ کا چناؤ ایسا تھا جو آپ کو FATF کو رسک کر سکتا تھا اور آپ کی انٹرنیشنل پوسٹرنگ کو رسک کر سکتا تھا، مگر لا منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جی اگلے امینڈمنٹ میں اس کو ٹھیک کر لیں گے، تو اس کے اوپر میں نے سائن کر دیا. تو یہ کمیونیکیشن، کیونکہ آئین پابند کرتا ہے حکومت کو کہ فارن پالیسی اور بلز جو اسمبلی میں جائیں گے اس میں وہ پریزیڈنٹ کو آگاہ رکھیں، تو یہ حکومت بھی آگاہ رکھتی ہے. پچھلی حکومت کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اچھا ہے. جو ہمارا بنیادی محور ہے اس وقت، ضرورت ہے جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، جو کہ منبع ہے اس پورے تمام چیزوں کا، اس حوالے سے آپ کی پرائم منسٹر سے گفتگو یہ پبلکلی تو وہ بار بار ڈائیلاگ کی بات کرتے رہے ہیں، اور اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس دن سے لے کے جب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، بار بار وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے رہے ہیں، بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں قومی مفاہمت کی ضرورت ہے. تو مجھے ان کی گفتگو میں تو کہیں اس کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. میں اس کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی مذاکراتی عمل کے اور اس قسم کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ ان کا جو رد عمل ہوگا وہ پازیٹیو ہی ہوگا. اور میں بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کا رد عمل پازیٹیو ہوگا. اور پرائم منسٹر صاحب سے جو میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے بھی تھے یا اس کے بعد بھی جب وہ تشریف لائے میرے پاس، تو بڑی پازیٹیو گفتگو رہی اور ملک کے معاملات کے اوپر ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور وہ پریوی گفتگو رہتی ہے، مگر یہ گفتگو ان کے ساتھ بھی ہوئی. اور اب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ہم جو بہت ہی ہم عمومی اور ایک اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس میں اسپیسیفکلی قوم جو ہے وہ سننا چاہتی ہے کہ ہم کیا قریب آ سکتے ہیں، ہم کوئی پیش رفت ہے جس میں کہ ہمیں لگے کہ ہم اس ہیجان سے، ہم اس جنجال سے نکل سکتے ہیں. وہ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب یہ جو میں نے ذکر کیا، دو الفاظ استعمال کیے، اس کیفیت کو ہم ڈائلیوٹ کریں، تحلیل کریں اور اس کا باقاعدہ کوئی آپٹکس ہمیں نظر آئے. عمران خان صاحب نے ابھی جو ہم سے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے چند بہت پازیٹیو باتیں کی ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے. آپ اس کو پہ بلڈ کر رہے ہیں کچھ کہ اگلی منزل اس پہ ہم پہنچے، نیا مائل سٹون ہم عبور کریں اس حوالے سے؟ جی میں بہت کانفیڈنٹ ہوں.
میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر بھی جو ان کا آپٹمزم ہے یہ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جو وہ بھی کرتے رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں اور سارے سٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں. تو میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ مجھے اس قوم کی لیڈرشپ پر بھروسہ ہے کہ اس میں سے وہ راستہ نکالیں گے، کیونکہ پوری قوم منتظر ہے اس بات کی کہ کم سے کم کوئی ارینجمنٹ، کوئی اگریمنٹ آپس میں ہو جائے جس کے اندر مستقبل کے سڑکیں طے ہو جائیں کہ یہ سڑک ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ موڑ ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ موڑ جب تک سڑک نہیں بنے گی تب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی، مگر میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ بڑی جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جب ایک آفر ہے ٹیبل پر موجود کہ بات چیت کرو وہیں سے بات کو کیا جائے. اور پاکستان بڑے بحرانوں سے گزرا ہے. آپ کو یاد ہے پی این اے کا موومنٹ تھا تو بھی نیگوسیشنز ہوتی رہیں اس کے بعد بھی. تو جب بھی کوئی کرائسس آیا سیاستدان بیٹھ کر جب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تو اس میں سے عام طور پر مثبت حل نکلا ہے. اور اس وقت کرائسس بہت بڑا ہے، اس میں سے مثبت حل نکلنا پاکستان کی تقدیر اور تاریخ کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور تاریخ کے اندر سب ملزم ٹھہرائے گی تاریخ اگر ہم اس کرائسس کو ہم نے ہینڈل نہیں کیا. ایک اور سوال ابھی پوچھنا ہے، بہت امپورٹنٹ، کئی اور سوالات بھی ہیں مگر مجھے وقفے کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے پوچھنا ہے کہ اداروں کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پھر خود عمران خان صاحب وغیرہ کے جو ویوز رہے، جو حالات بے پناہ خراب رہے، تشویش رہی اور ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال رہی ہے، وہ کس حد تک بہتر ہو گئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے اور کتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے کہ غلط ہوا جو کچھ ہوا اور اب معاملات سہل ہو کے اور اس انداز میں آگے بڑھے جس سے کہ ہماری فوج کا وقار اسی انداز سے پورے اسی شان و شوکت کے ساتھ تیر رہے اور پوری قوم کا اعتماد اس پہ برقرار رہے جیسے کہ الحمدللہ ہمیشہ رہا ہے. اس تعلقات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ہمارا انٹرویو جاری ہے اور ہمیں حساس نازک سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. بہرحال انٹرویو کا حصہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے، حلقوں کی جانب سے جو استعمال ہوا ہے، جس طریقے سے خلیج رہی ہے، جو جس طرح کی تشویش رہی ہے اداروں کے اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات کے حوالے سے، اس میں بہتری اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں وہ کس حد تک دور ہو گئی ہیں، اس میں کتنا خود پریزیڈنٹ صاحب کا کردار رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہے کس حد تک بہتر ہو گئے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ جناب عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ الیکشنز کے بعد نئی منتخب حکومت ہی کلیدی فیصلے کرے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، جس میں کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب بھی شامل ہو اور اس کے لیے اس وقت کے لیے اس جز وقتی زمانے کے لیے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ سے کہا جائے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے. پریزیڈنٹ عارف علوی سے بھی ہم اس کا ان کی رائے جانیں گے. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ سیلاب ہو، کووڈ ہو، تھریٹ ہو، ٹیریٹوریل ہماری انٹیگریٹی کے پرابلم ہو، ہمیں ملک کو جوڑنا ہو، فوج کا ایک مرکزی کردار ہے، فوج ہماری بیک بون ہے، فوج ہمارے سینٹر آف گریوٹی ہے، تمام چیزوں کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے یقینی طور پہ وہ فوج ہے. اور یقینی طور پہ جیسے کہ ہم 22 کروڑ عوام پریشان ہیں، فوج کے اندر بھی اس حوالے سے ایک بہت ہی طوفانی دور گزرا ہے پچھلے 4-5-6 مہینے، خاص طور پہ معاشی معاملات، پھر یہ سیلابی معاملات، پھر یہ سیاسی معاملات، پھر ان کے حوالے سے بڑی ایک چیزیں ہوئی ہیں. یہ ہمیں بڑا ضروری ہے پرنس صاحب، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ مرائل، وہ وقار، وہ تمام چیزیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ برقرار رہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی تشویش ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کسی صورت سے قابو ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں. تو اس کردار کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ معاملات جو ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور تو کوئی اس کو وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. آپ ایک چھتری کا کردار ادا کر سکتے ہیں مگر اس تشویش کو اور اس حوالے سے جو ان کی معاونت ہے اس کو فرمائیے گا. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم آپ نے بات چھیڑی، کیونکہ اگر معیشت کمزور ہوتی ہے تو
ہماری اسلحہ کی ڈیفنسز کے اعتبار سے ان چیزوں پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ تو میری فوج کی بہادری ہے کہ ہر کرائسس سے وہ نکلتی ہے, اور ہیومینیٹیرین ایشوز میں تو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے. مثال کے طور پر ارتھ کویک ہو, زلزلہ ہو, مثال کے طور پر سیلاب ہو, فوج نے دہشت گردی کے مقابلے میں بھی یونیک کردار ادا کیا. پاکستانی سول اموات کے ساتھ ساتھ اور شہادتوں کے ساتھ ساتھ فوج نے بھی بڑی شہادتیں دی ہیں. تو لہٰذا اکنامک کرائسس, ملک کا کرائسس سب سے زیادہ سب سے آرگنائز سیکٹر کو بھی اثر کرتی ہے, تو لہٰذا فوج پر بھی یقیناً ان چیزوں کا ریپرکشنز ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے, اور میری کمیونیکیشن اس سائٹ پر بھی بڑی اچھی اور بڑی مثبت مسلسل رہتی ہے, کیونکہ اس کمیونیکیشن جیسے آپ نے کہا آئینی طور پر سپریم کمانڈر ہوں, آئینی طور پر سپریم کمانڈر ہوں, اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ میرا ان کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے, اور ان ساری چیزوں کا ڈسکشن بھی ان کے ساتھ مسلسل رہا ہے, اور خاص طور پر پچھلے مہینہ ڈیڑھ مہینے میں زیادہ رہا, کیونکہ کرٹیکل سچویشن بڑھتی گئی. سیلاب اس سے پہلے نہیں تھا, سیلاب اس کے بعد آیا, تو یہ کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو لہٰذا اس میں کمیونیکیشن ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ایک تشویش یا بے چینی یا پریشانی تھی ہماری ان کلیدی اداروں میں سیاسی ہیجان کی وجہ سے, کچھ گفتگو کی وجہ سے, کچھ جملوں کی وجہ سے, کہ وہ تحلیل ہونا نہیں بلکہ وہ رفع ہو جانا کمپلیٹلی, وہ بہت ضروری تھی. اور کسی طرح سے وہ کانفیڈنس جو ہمیشہ رہا ہے, جو ایک مثالی تعلقات رہے ہیں تمام سیاسی قوتوں کے ہماری فوجی لیڈرشپ کے ساتھ, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اور تمام آپ لوگوں کے, اور آپ لوگوں کا پورا جو ایک سفر ہے, اس حوالے سے اس میں وہ کس حد تک اب آپ بحال کر پائے ہیں, اس خلیج کو کتنا آپ رفع کر پائے ہیں؟ میں یہ اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, کہ مس کمیونیکیشن اور ساتھ ساتھ جو دوریاں جن الفاظ کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ ہر گھر اور ہر خاندان جانتا ہے. خاندان کے اندر جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ اصل ایشو سے ہٹ کر اسی بات پر رہ جاتی ہیں کہ تم نے گالی دی اور تم نے یہ کہا اور تم نے وہ کہا, مگر جب بھی جوڑا جاتا ہے تو اس کو رفع دفع کر کے کیا جاتا ہے. میرے بھائی, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قوموں کے درمیان بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کہا گیا اور یہ کیا گیا. اور میرے بھائی, اب ایک نئی چیز کامران صاحب میدان میں آ گئی ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. جو آدمی جو مرضی آئے ادھر سے کہتا وہ جاتا ہے, اور جتنے جس کے فالوورز ہیں وہ فالوورز آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے سارے سٹیک ہولڈرز کو, میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تاریخ کیا پاکستان کے متعلق یہ لکھے گی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ امپلوڈ کیا اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا کے اندر لوگوں نے یہ کہہ کر آپس میں منافرت کریٹ کر دی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تاریخ یہ بات لکھے گی, کیونکہ ہوا یہی ہے. یہ جو دوریاں پیدا ہوئی اس کے اندر کہا کچھ, کسی نے کچھ کہا, اس نے کہا یہ تمہارا آدمی ہے, کسی نے کچھ کہا, اس نے کہا یہ تمہارا آدمی ہے. نہ سوشل میڈیا ڈسپلنڈ ہے, اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کو کوئی قوت آج کل ڈسپلن کر سکتی ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری کورٹس نے ایک عرصے کے لیے یوٹیوب بھی بین کیا کہ شاید یہ قابو میں آ جائے. یہ جو دنیا کے اندر ترقی ہوتی ہے یہ اس طرح سے قابو نہیں کی جا سکتی. آپ قابو کیسے کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر اور اپنے دماغوں کے اندر سمجھ لیں کہ اس چیز کی اہمیت یہیں تک رکھو, اس کو اوپر تک مت لے کر آؤ. تو لہٰذا میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ, دنیا پریشان ہے ویسے سوشل میڈیا سے, مگر مجھے تو پاکستان کی فکر ہے نا, اور یہ انٹلیکچول انسٹرومنٹ ہے جس کو اگر پاکستانی اس کے اوپر قابو کر لیں, غیبت اور فیک نیوز کے اوپر قابو کر لیں, تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے لیڈرز کو اور سارے سٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے زہر, سوشل میڈیا اچھا ہے, 90-95% اچھا ہے, مگر جو اس کا زہر ہے اس کو نہ میگنیفائی کرو نہ اس کے اوپر ایکشن لو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں, اگر مثال کے طور پر ہم سیاسی جماعت ہیں یا ادارہ ہیں, کہ ہمارا کوئی آدمی ہماری طرف سے منظم طریقے سے اس قسم کی کوئی کوشش نہ کی جائے, اس قسم کی کوئی پروپیگنڈا نہ کیا جائے, اس قسم کی کوئی جو ہے منفی جو ہے گفتگو کو نہ پھیلایا جائے,
تو وہ پھر تو بڑی وہ ایسا ہو جائے تو پھر اس کی کیا بات ہے. لیکن اگر منظم طریقے سے یہ سب کچھ کیا جائے تو پھر وہ خالی ایک تشویش کی اور ایک تصور کی بات نہیں ہے, وہ تو پھر ایک حقیقت ہے نا. اور وہ تو اس کی تو ہر صورت سے بیک کنی کرنی چاہیے, اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ بیک کنی کرے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر منظم انداز سے اور پارٹی کے عہدیداران یہ کیفیت کر رہے ہوں تو اس کی بیخکنی کی جائے, مگر زیادہ اچھی بیخکنی یہ ہے کہ سچ سے مقابلہ کیا جائے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا اور جرنلزم اور ہر ایک کے اوپر اگر یہ شبہ کیا جائے کہ تم نے یہ بدماشی میں کیا ہے اور تم نے شرارت میں کیا ہے اور تم اینٹی اسٹیٹ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مستقبل کے اعتبار سے, میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ دنیا کے اندر جب گوٹنبرگ بائبل چھپی 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں, تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم پرنٹنگ پریس نہیں لگائیں گے. اس لیے نہیں لگائیں گے کہ اس سے خرابہ پیدا ہوگا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان 300 سال پیچھے رہ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئے کمیونیکیشن ٹولز کو اپنے جامع میں انٹلیکچولی آپ سمجھیں. یہ جامع کے باہر کی چیزیں لاکھوں لوگوں کو, میں تو ٹویٹر میں 2007 سے میں ٹویٹر پہ ہوں, تو میں تو جانتا ہوں جب لوگ الزام لگاتے تھے کہ تمہاری پارٹی کے لوگ گالیاں دیتے ہیں, تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ مجھ سے سمپتھائز کرتے ہیں مگر ان کے کردار کا میں گارنٹر نہیں ہوں. جو کچھ ہو جائے پیچھے, یہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. پارٹی کے لوگ اگر منظم کریں تو ان کے سلسلے میں یقیناً اس کی بیخکنی پارٹی کو بھی کرنی چاہیے اور قانون کو بھی کرنی چاہیے, مگر ہر چیز کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس کو مجبور کر کے ٹھیک کرنے کی کرنا یا بند کرنا, یہ آنکھیں بند کر دینا چیزوں سے, کان بند کر دینا, اس سے یہ اگلی دنیا نہیں چلے گی. اور نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تناؤ پیدا ہوتا جاتا ہے. تو پرنس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جیسا ایک بار پہلے بھی میں نے کہا کہ ہر روز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ نے فرمایا, آپ کی باتوں سے لگا کہ ایک ہم شاید ایک خاکہ بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں, بنانے کی کیفیت میں ہے کہ جس میں کہ اب ان مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بات چیت ہو, اور بات چیت کے دروازے کھلے ہوں, اور ایک ماحول ہو جس کے دوران باہمی اعتماد ہو, اور اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں. تو اب یہ خاکے سے آگے بڑھ گئی ہے بات, اور اب ہم اس سلسلے میں ہم ٹینجیبل ڈیولپمنٹس دیکھیں گے جلد اور انشاءاللہ, اور جس کے اندر پھر ہم تمام فریقین کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں باقاعدہ شریک ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز شریک ہیں, اور یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, یا ابھی بھی یہ میرا ایک خوش خیالی ہے اور یا میری ایک خوابی کیفیت ہے؟ نہیں, آپ کی خیالی اور خوابی کیفیت نہیں ہے, حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں قوم ذمہ دار سمجھتی ہے آفٹر دا ریسنٹ ڈیولپمنٹس کہ جب ٹیبل پر گفتگو کا پروپوزل بھی آ جائے. پارلیمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کچھ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, کچھ ہیں پارلیمنٹ میں, مگر کرائسس اتنا بڑا ہے کہ آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. تو قوم نے جو امانت دی ہے لیڈرز کے حوالے سے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے, اس امانت پر اب قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پورا اتریں. ٹیبل پر پروپوزلز ہیں موجود. پہلا پروپوزل تو یہ ہے کہ جی بات چیت کر لی جائے انتخابات پر, فری اینڈ فیئر الیکشن پر, اور معیشت کے حوالے سے, اور سیلاب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. 4 چیزوں کے علاوہ ٹیبل پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی کی ضرورت ہے, مگر اسی کے انڈے بچے ہوں گے ضرور ہو سکتی ہے, مگر ٹیبل پر تو آئے نا. ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ یہ جس میں کافی پیشنیٹ ہے عمران خان صاحب, وہ یہ کہ اب الیکشن تو فوری طور پہ ظاہر ہے کہ اب الیکشن ہونے میں کم از کم آج بھی کال کر دیے جائیں گے تو 3 ماہ, اور اس کے بعد پھر الیکشن, پھر پروسیس, پھر نئی گورنمنٹ آتے 4 مہینے لگ جائیں گے اگر آج بھی ہو جائے. ورنہ کم از کم یہ ایک 6 مہینے 7-8 مہینے کا ایک پھر ہے, کم از کم 6 مہینے کا تو ہے. تو اس دوران وہ جو عمران خان صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے, یا ان کی جو شاید ایک یہ بڑی ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ اب ہونے والا ہے, تو جو نئے آرمی چیف کا انتخاب ہے اس کو موخر کر دیا جائے کہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے. آپ اس تصور سے ایگری کرتے ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ ایک ڈوبل چیز ہے؟ میرا خیال سے کہ یہ جو کیفیت آپ نے بیان فرمائی
کہ عمران خان صاحب اس بات پر اگری کر چکے ہیں یا انہوں نے کوئی پروپوزل دیا ہے اس حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزل بھی جس انداز سے بھی آپ نے پریزنٹ کیا یا انہوں نے پریزنٹ کیا، اس پروپوزل کے حوالے سے بھی جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کے لیے میں یہ انکریج کر سکتا ہوں کہ یو سٹ آن دا ٹیبل اینڈ ڈیسائیڈ آن دیٹ، مگر میں اپنی رائے اس میں نہیں دینا چاہوں گا۔ البتہ یہ رائے اچھی ہے کہ اچھے مینڈیٹ کے ساتھ سارے فیصلے ہوں تو اچھا ہے۔ گویا پرنس صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی جو اس میں فریق ہے وہ اپنی کوئی رائے دے سکتا ہے، مگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ ٹیبل پہ رکھ دی جائے، انکلوڈنگ یہ تجویز بھی کہ نیا آرمی چیف، نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے، اور اس طرح کے جو دوسرے معاملے ہیں، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ سیاسی قوتیں اور یہ تمام لیڈرشپ، تمام سٹیک ہولڈرز ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ملک ڈیزرو کرتا ہے وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ساری چیزیں اوپن کر لی جائے۔ جو چیز چھپا کر کی جاتی ہے اس کے اندر نقصانات بہت ہیں۔ اسی حوالے سے جب چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے بھی جو رکھا کہ اس کے اوپر سیاستدانوں کے درمیان، سٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ ایک مثبت فیصلہ، یونائٹڈ فیصلہ ہو سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے، مجھے پورا کانفیڈنس ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کرائسس سے اور اس بحران سے نکلیں گے۔ تو لہٰذا میں خوشخبری بھی سمجھتا ہوں کہ حالات اس نہج پر آ گئے کہ سب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے، حکومت کو بھی اور سب کو، کہ بھائی اکیلے اور الگ الگ کام کر کے یہ پاکستان کی مضبوط، پاکستان سروائیو تو کرے گا تا قیامت، مگر مضبوطی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کتنا یکجہتی کے ساتھ اور کتنا اچھے انداز سے، اچھی سوچ کے ساتھ پروگریس کرتے ہیں۔ تو پرنس صاحب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اب اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں، اور پھر ہوا یہ ہے کہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد جو شکوے اور تمام معاملات سامنے آئے، اس میں ایک جانب جو ایک بڑی مشکل صورتحال ہمارے لیے، قوم کے لیے ہو گئی، وہ یہ کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑا مسئلہ آ گیا، اور پھر اس میں خالد صاحب کی گفتگو اور تمام چیزیں جو ہیں، مگر اس میں بھی میں کہیں بہتری دیکھ رہا ہوں اور حالات میں کہیں بہتری آئی ہے۔ مگر اس دوران جب یہ تعلقات خراب تھے تو ایک چیز کو مینشن کیا گیا کہ جو کریڈینشلز پیش کرتے ہیں ایمبیسڈر، یو ایس ایمبیسڈر، تو آپ نے اس کو بہت زیادہ طول کھینچ دیا، شاید اپنی پارٹی کے ماحول کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور جس نے مدد نہیں کی پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے۔ بہرحال یہ اب صورتحال، یہ کیفیت کہاں کھڑی ہے اور آپ کتنے آگاہ ہیں اس پورے معاملے سے؟ اس بات کی تصحیح کر دوں کہ ان چیزوں کا نہ پارٹی سے تعلق تھا۔ جیسے ہی وہ آئے تھے تو وہاں سے ایک پروپوزل آیا تھا کہ فلانے دن کریڈینشل لے لیے جائیں، ہم نے اس میں 4-5 دن کا رد و بدل کیا، پھر انہی کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ نہیں اس کو مزید آگے کیا جائے۔ تو اس میں نہ پارٹی کا کوئی تعلق ہے، اور کریڈینشلز ایک خاص انداز سے ہوتے ہیں، کبھی مہینہ، 1.5 مہینہ، 2-3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے اٹ واز ڈن ایز سون ایز پاسبل۔ تو یہ بالکل غلط فہمی ہے اور غلط رپورٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے دیرینہ 60 کی دہائی کے اندر ہمیشہ مسلسل، جب یہ افغانستان کا معاملہ تھا، جب بھی کوآپریشن رہا، یہ ضرور ہے کہ دنیا کے کیلیڈوسکوپ کے اندر اورینٹیشنز بدلتی رہتی ہیں، مگر پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ میں اس کو رب ان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انداز سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور ہر ملک کے ساتھ ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتا ہے، اور اس کو اپہولڈ کرنا بھی ہمارے سارے سیاستدانوں کا فرض ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو بڑی اچھی مثالیں قائم کی تھیں ڈگنیٹی کے اعتبار سے، کہ اگر ماؤنٹ بیٹن کا سیکریٹری بھی ان کو فون کرتا تھا ڈائریکٹلی تو وہ کہتے تھے کہ میں سب کے فون لے لوں گا، مگر تمہارے ساتھ ضروری ہے کہ تم میرے سیکریٹری سے بات کرو، جب ماؤنٹ بیٹن صاحب لائن پر ہوں تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ تو یہ ڈگنیٹی، یہ انا نہیں ہے،
یہ ہیومن نیشنل ڈگنیٹیز ہیں، جس چاہے چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو. تو امریکہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں امریکہ ٹریڈ پارٹنرشپ ہماری بڑی ہے، ویسٹ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ بہت اچھی ہے، اور ہم سارے ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. اور امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایٹ دا کاسٹ آف اینی ادر کنٹری ہمارے تعلقات نہیں، ہمارے تعلقات میوچل ریلیشن شپ کی وجہ سے بہتر ہوں گے. تو آئی سی اے گڈ سائن کہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چلیں گے انشاءاللہ. رن صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب آئندہ چند ماہ آپ کا کیا پلان ہے، کیونکہ اب آپ کے بھی پریزیڈنسی میں بھی لگ بھگ پورا تقریباً 1 سال باقی ہے. اس دوران آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا خواہش ہے، کیا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، اور یا آپ کی دعا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں میری فوکس میں ہیں. یہ تو سیاسی گفتگو ایک طرف، اور میں بڑے زوروں میں اس پر کام کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی بہتری کے اندر سب سے بڑا رول آئی ٹی کا ہوگا. اور میں خلاصے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آپ برک اینڈ مورٹر کی جو انڈسٹری بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز اس میں سالوں لگتے ہیں اور اس میں مہینوں اور دن لگتے ہیں آئی ٹی کے اندر، کہ جس طرح سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم 25-30 ہزار آئی ٹی اسپیشلسٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انڈیا پروڈیوس کرتا ہے 8 لاکھ پر ایئر، اور دوسروں کو ملایا جائے تو 18 لاکھ پر ایئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ بلج کے اعتبار سے میری بہت فکر مند ہوں کہ تعلیم دی جائے اور اسپیشلسٹ پروڈیوس کیے جائیں. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ عورت جو اکنامک سیکٹر میں نہیں ہے، قائد اعظم بھی کہتے رہے کہ جب تک معاشی اعتبار سے عورت ساتھ نہیں چلے گی ملک ترقی نہیں کرے گا. اس وقت اس بات کا امکان ہے کہ موجودہ دور کے اندر عورت گھر بیٹھ کر بھی انٹرنیشنلی چیزوں سپلائی کر سکتی ہے، چیزیں بنا سکتی ہے، تعلیم بچوں کو دے سکتی ہے. تو 2 بڑے سیکٹرز ہیں پاکستان میں جو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، ایک نوجوان اور ایک عورت. تو ان اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے کلچر اور اپنے اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے بے انتہا کام ہو سکتا ہے. تو یہ چند میرے پیشنز ہیں جس کے اوپر میں کام میں لگاتار لگا رہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے سب سے تیز بس یہی ہے. اس میں افرادی قوت کے ساتھ چڑھا جائے تو دنیا کے اندر برک اینڈ مورٹر سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اگر میرا ملک کی سوچ بہتر ہو جائے بہت ساری چیزوں کے اندر، تو بڑی تیزی سے ترقی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں ایک جنریشن میں ملک ایک طاقتور، پاکستان ایک طاقتور ملک بن سکتا ہے. 5واں ملک ہے پاپولیشن میں اور بہت نیچے ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ایک جنریشن میں اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی کم سے کم اپنی افرادی قوت جتنا طاقتور ملک ہو جائے. تو پرین صاحب یہ بتائیے گا کہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک بار پھر میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ ہمارے اس پروگرام میں عزت ہمیں دیں، اور اس سے میں کیا یہ امکان کر سکتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اس وقت ہو جائے جب یہ کہ ہم اس جنجال سے کم از کم جو اس کی ضروری علامتی تمام چیزیں وہ پوری ہو جائیں، ہم اس سے نکل جائیں، سیاست کے اس بحران سے، تمام چیزوں سے، اور پھر ہم الیکشنز وغیرہ کی طرف چلے جائیں، اور پھر یہ تمام معاملات جو ہیں بحسن خوبی جو ہیں وہ کسی صورت سے اس کا باقاعدہ ایک اعلان ہو جائے، وہ عمل ہو جائے. تو وہ ہم کب کر سکتے ہیں وہ پروگرام؟ انشاءاللہ. ظاہر ہے کوئی اس کو وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر جناب انشاءاللہ ضرور کریں گے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، پھر اللہ پر باتیں چھوڑنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ انسانوں کے دل، جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، بہت بڑے کام پر جب ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے یہ دعا کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لیڈران کو بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے بیٹھنے سے پہلے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت تلاش کرنی چاہیے کہ یہ تعلقات بہتر ہو کر صحیح راستے پر ہم لگ جائیں. اور آپ کے ساتھ جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ پھر موجود ہوں گا. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے اس اچھی خبر کے ساتھ کہ صدر مملکت، سپریم گورنر اور آرم فورسز بہت کانفیڈنٹ ہے، ان کو بہت یقین ہے کہ بہت جلد اس سیاسی بحران کا، اس پوری جو بحران جس نے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اس کا حل نکل آئے گا، ایک مذاکراتی حل نکل آئے گا، اور ان تمام معاملات کا ایک حل نکلے گا جس کے بعد پاکستان ایک
ایک مشترکہ پلان کے تحت جو ہے وہ آئندہ الیکشن کی طرف جا سکے گا، جس اس پلان کے اندر انشاءاللہ تعالی معیشت کے حوالے سے اور دوسرے ہمارے سوالوں کے جواب جو ہمیں فوری چاہیے، ستون جو ہمیں چاہیے اپنی پالیسی کے لحاظ سے، وہ بھی طے ہو جائیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک اس وقت 22 کروڑ لوگوں کا خواب ہے، دعا ہے، اور سب سے بڑی دعا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ڈاکٹر عارف الویری صدر پاکستان نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ ایسا جلد ہوگا اور ہونے والا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ خبر کی دنیا